अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रिव्यू के साथ मैं हूं आलिया शब्बीर। नाजरीन, कल 8 फरवरी 2025 को हुकूमत ने 1 साल मुकम्मल होने पर यौम तामीरो तरक्की मनाया। हुकूमत के मुख्तलिफ वज़रा ने कॉर्नर मीटिंग्स कहें या अपने अपने हलकों में कहें, वहाँ पर जलसे किए और वहाँ पर अवामी खिताब किए और बताया कि अवाम की खिदमत के लिए हुकूमत ने 1 साल में क्या क्या कारनामे अंजाम दिए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी इसके ऊपर रोशनी डाली, जबकि दूसरी तरफ अपोजिशन जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन के हवाले से यौम स्याह के तौर पर मनाया। जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यौम स्याह की तैयारियां थीं वो तो अलबत्ता नामुमकिन हो सकी, उसमें हुकूमत आड़े आई। लाहौर में उन्होंने एक मीनार पाकिस्तान पर जलसा करना था, वो भी ना कर सकी। इसके अलावा मुख्तलिफ शहरों में जलसे थे, वो भी ना कर सकी। एक सवाबी में उनका अलबत्ता एक बड़ा जलसा हुआ जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमाओं ने खिताब किया और हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि ये हुकूमत फॉर्म 47 की पैदावार है, लिहाजा ये हुकूमत काबिल कबूल नहीं है। और यही वो हुकूमत है जिसके साथ अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात भी कर चुकी है और इसको तस्लीम किया है, तो मुज़ाकरात हुए हैं। अलबत्ता ये दो मुख्तलिफ बातें हैं, लेकिन इस वक्त के हालात ये हैं कि एक तरफ यौम तामीरो तरक्की मनाया गया, दूसरी तरफ यौम स्याह मनाया गया। लेकिन क्या यौम तामीरो तरक्की जो मनाया गया क्या वो सही था या फिर जो यौम स्याह मनाया गया वो सही था? हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर ज़मान कायरा साहब ने। कमर ज़मान कायरा साहब से पूछते हैं कि उन्होंने 8 फरवरी 2024 को 1 साल मुकम्मल होने पर यौम तामीरो तरक्की मनाया या फिर यौम स्याह मनाया। अस्सलाम वालेकुम कमर ज़मान कायरा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सवाल तो आपने मेरा सुन ही लिया होगा कि मेरा पहला सवाल क्या है। देखिए, साल पूरा हुआ पाकिस्तान के अंदर होने वाले 2024 के इलेक्शन को और हुकूमत का तकरीबन 1 साल मुकम्मल होने को है, क्योंकि वो चंद दिन बाद कायम हुई थी। हुकूमत ने बिलाशुबा अपनी कारकर्दगी का इजहार किया है, शो किया है और पीटीआई ने उसके ऊपर यौम स्याह, इसलिए कि वो इस इलेक्शन को नहीं मान रहे, उसके ऊपर उनका अपना एक नुक्ता नजर है। मैं क्योंकि हुकूमत का इत्तेहादी हूँ तो आप बखूबी जानती हैं कि मेरी क्या राय होगी, लेकिन ये कोई जश्न मनाने का काम भी नहीं है और शोक मनाने का काम भी नहीं, बल्कि पाकिस्तान एक स्ट्रगलिंग और इवॉल्विंग डेमोक्रेसी है। इस मुल्क के अंदर ग्रेजुअली डेमोक्रेसी ने पनपना है। जिस तरह अपोजिशन का ख्याल है कि अचानक डेमोक्रेसी किसी एक फैसले से सारे मुल्क के रवैये बदल जाएंगे, डेमोक्रेसी सिर्फ इदारे नहीं होते, इदारों के रवैये होते हैं, इदारों में बैठ के लोगों के रवैये होते हैं। पार्लिमान है, अदालतें हैं, एस्टेब्लिशमेंट है, बाकी जगह सियासी जमातें हैं और समाज, पब्लिक एट लार्ज है। इन सब के रवैये डेमोक्रेटाइज होने हैं, जो ग्रेजुअली होने हैं। अगर कोई शॉर्टकट का रास्ता निकालता है तो हो सकता है कोई मौजज़ा हो जाए, लेकिन तारीखी आलम में ऐसा मौजज़ा कभी हुआ नहीं। डेमोक्रेसी की तारीख से मुख्तलिफ है और शोक बनाने का दिन इसलिए नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी इंतखाब हुए, हर इंतखाब के ऊपर थोड़ा बहुत एतराज रहा। वो 2018 में जिस इंतखाब के नतीजे में खान साहब की हुकूमत बनी थी, जो आज बड़ी शफाफियत के तलबगार हैं और दावेदार हैं, उनकी अपनी हुकूमत पे बहुत बड़े बड़े सवाल उठाए गए थे और आरटीएस बिठाया गया था। लेकिन ये हम सब ने मिल के, सियासी जमातों ने इकट्ठे होके बैठ के इलेक्शन की शफाफियत का एक माहौल का कायम करना है और इसमें होने वाली मुदाखलत के अमल को मिनिमाइज करना है। हमने मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी ने इकट्ठे होके पहले लड़ते रहे, फिर इकट्ठे होके तारीख से सीख के हमने सीओडी किया, जिसके नतीजे में ऐसे कानून बने कि असम्बलियां भी 5-5 साल मुद्दत पूरी की, मुल्क भी को बेहतरी की तरफ चला। फिर 2018 का वो इंतखाब हुआ और वो हुकूमत तश्कील पाई जो इमरान खान साहब की थी, और उसने हमारा जो उस वक्त का किया हुआ जो जमहूरी सफर था तो सारे को जीरो किया। अब फिर वो शुरू है, लिहाजा ये किसी एक दौर में जाके मुकम्मल नहीं हो जाना। अब उनका ख्याल है कि नहीं हम इनकलाब ले आएंगे
वो यौम शौक मना रहे हैं। और अगर वो हमारी बात नहीं सुनते कि बैठ के डेमोक्रेसी में डायलॉग के जरिए आगे बढ़ने का रास्ता पैदा करे, तो उनको अफसोस के साथ यही कहा जा सकता है कि गुड लक टू यू, अपनी हिम्मत करके देख लो और कोई रास्ता तो अडॉप्ट कर लो। राइट। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हमने बारहा देखा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ये समझती है कि ये फॉर्म 47 की पैदावार है ये हुकूमत। क्या ऐसा ही है कायरा साहब? पीपल्स पार्टी इस हुकूमत की सपोर्ट में है। हमारे कुछ अहबाब की कुछ गुफ्तगू को इस तरह इंटरप्रेट किया गया है, वो उनकी जाती आरा जरूर है। पीपल्स पार्टी ये समझती है कि मुल्क के अंदर सारे इदारों की कारकर्दगी के ऊपर बहुत सारे सवाल हैं, तो क्या सारे इदारे बंद कर दें? अगर अदलिया के कैरेक्टर पे सवाल है तो क्या अदालतों को इंसाफ देने से बंद कर दें? वहाँ केस लेके न जाएं तो और कहाँ जाएं? इलेक्शन कमीशन पे सवाल है तो क्या इलेक्शन कमीशन को बंद कर दें? इलेक्शन कमीशन नहीं कराएगा इलेक्शन तो कौन कराएगा? अगर इस्टेब्लिशमेंट पे है, अगर ब्यूरोक्रेसी पे है, इसी तरह सियासतदानों पे है, तो ये सियासतदान खत्म करके कहीं नए पैदा करेंगे सियासतदान, हम कहीं और से लेके आएंगे। तो इसी के साथ आगे ग्रेजुअली आगे बढ़ना है। अब कोई इनकलाब का दाई हो तो उसको क्या कहा जा सकता है? अच्छा चले, इनकलाब नहीं, इनकलाब की अगर ना भी तवक्को रखे, लेकिन एक मुतनाज़े इलेक्शन है और मेरे ख्याल में अभी तक का सबसे बदतरीन ये इलेक्शन होगा, जिसको सबसे बड़ा मुतनाज़ा इलेक्शन होगा। लेकिन आप नहीं समझते कि इसके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए एटलीस्ट? आपका क्या ख्याल है? तहकीकात का मुतालबा तो है, वो तो अदालतों में केस चल रहे हैं जी, लेकिन आपका क्या ख्याल है कि ये इलेक्शन जो है इसमें ये शफाफ नहीं हुआ तो क्या किया जाए? पीटीआई की राय तो समझ आती है, आप फरमाइए क्या करना चाहिए? इसके ऊपर तहकीकात नहीं होनी चाहिए कि क्या वाकई ही ये फॉर्म 47 के तहत हुकूमत आई है? उसका मैकेनिज्म आइन और कानून के मुताबिक मौजूद है और वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स हैं। वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स हैं, और इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ने जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रिब्यूनल तकरीबन बने थे और वो अपने फैसले के करीब थे, तो फिर हुकूमत ने ये कह दिया कि जी रिटायर्ड जजेस जो हैं वो फैसले करेंगे, तो यानी कि वो तो फिर मुदाखलत आ जाती है। ऐसा नहीं है। एक कानून बनाया गया था, ट्रिब्यूनल्स को एम्पावर किया गया था, और ट्रिब्यूनल में हाजिर जजेस भी होते हैं, रिटायर्ड जजेस भी होते हैं। हुकूमत ने एक कानूनी फैसला किया। अब वो कानूनी फैसला कोई मीडिया की मर्जी का या किसी एक जमात की मर्जी का तो नहीं होगा, लेकिन अपनी मर्जी का भी नहीं होना, लेकिन अपनी मर्जी का भी नहीं होना चाहिए। हमारी मर्जी का तो होना है। हाँ, इसलिए कि जो जमातें हुकूमत में होती हैं उनकी मर्जी के कानून बनते हैं। ये तो जमहूरियत है ना जी। लेकिन देखे ना, उनके ऊपर इल्जाम भी है ना, ये भी तो देखे उनके ऊपर इल्जाम। अपनी तरफ रखिए, इल्जाम एक तरफ रखिए। सवाल ये है कि कानून बनाने का हक किसको है? हुकूमत को। वो अक्सरियत में बैठे हैं, हम उनके साथ हैं, तो ये तो बात दुरुस्त है ना कि हमारा हक है। हाँ, अपोजिशन का एतराज करने का हक है, आपका एतराज करने का हक है। अब आपके एतराज पे आ जाते हैं। अगर ट्रिब्यूनल्स में कोई गलती होती कि ट्रिब्यूनल गवर्नमेंट ने अपनी मर्जी के बनाए, उन्होंने सही फैसले नहीं करने थे, अगर पीटीआई उसको चैलेंज करके डिले ना करती, ये पीटीआई ने डिले किया, हुकूमत ने नहीं किया, पीटीआई डिले ना करती और वो इनके तहफुजात के मुताबिक या आपके तहफुजात के मुताबिक ऐसा ही होता कि ट्रिब्यूनल गलत फैसले कर देते, उसके ऊपर हाई कोर्ट बैठी है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट बैठी है। अब तक ट्रिब्यूनलों के फैसले होने के बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से फैसले हो चुके होते, तो ये खुद ही तो सारे अमल को रोक के बैठे हुए हैं। अच्छा कायरा साहब, आपको नहीं लगता कि जब ऐसे मुतनाज़े इलेक्शन हो जाएंगे और जब किसी भी हुकूमत की लेजिटिमेसी अवाम में नहीं रहेगी, वो कोई भी हुकूमत आए, आज की हो या कल की आने वाली हो, अगर वो ऐसी ही हुकूमतें बनेंगी तो फिर जमहूरियत मजबूत तो नहीं होगी, फिर वो तो मजीद कमजोर होगी। कैसे बनाए हुकूमतें? कौन कराएगा वो इंतखाब जिसका मैं और आप ख्वाब देख रहे हैं? वो तो ग्रेजुअली आएगा ना, कैसी जमातें उस पर इकट्ठी होंगी तो आएगा ना। कल एक तो सूट करता था, उसने 18 में खान साहब को सूट करता था, उस वक्त की शफाफियत उन्हें याद नहीं आई। उनके अपने दौर में डस्के का इलेक्शन हुआ, इलेक्शन की शफाफियत याद नहीं आई। अब इलेक्शन की शफाफियत के नारे हैं, चले अच्छी बात है। हमसे भी ये गलतियां माजी में होती रही, वो जरा नए थे उनसे भी हो गई, लेकिन अब उनको बैठ के पूरी रास्ता इख्तियार करना है। उस रास्ते पे चल के आगे बढ़ने का रास्ता पैदा हो सकता है।
ورنہ آپ کا سوال درست. الیکشن میں فرض کریں بہت بڑے لیول پہ پرابلم ہوا ہے تو کیا کیا جا سکتا ہے؟ کوئی رستہ اور ہے کہ اس الیکشن کو نل اینڈ وائڈ کر دیا جائے, نئے انتخاب کرائے جائیں, اور نئے انتخاب کا آپ یا میں یا اس ملک کا کوئی بندہ یا کوئی جماعت یہ تسلی کرا سکتی ہے کہ اگلے الیکشن پہ جماعتیں متفق ہو جائیں گی؟ اچھا, آپ نے مداخلت کی بات کی تھی سٹارٹ میں کہ مداخلت کو کم کرنا ہے. یہ مداخلت کہاں سے ہوتی ہے اور اس کو کنٹرول کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یا آپ یا تو کہہ دیجئے کہ مجھے نہیں پتا, آپ مجھ سے پوچھ لیجئے. اگر آپ کے اپنے علم میں ہے, اور وہ کیا ہے, جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے. اگر آپ کے علم میں ہے, سارے عالم کے علم میں ہے, تو مجھ سے کیا پوچھتی ہیں؟ تھینک یو سو مچ. کائرہ صاحب ہمارے ساتھ ہے. تھینک یو سو مچ. ویری اسٹریٹ فارورڈ ان کا آنسر ہوتا ہے اور وہ سیدھی بات کرتے ہیں اور سچی بات کرتے ہیں. جو ہے وہ بات کر رہے ہیں بالکل حقیقت ہے. یہ حقیقت پر مبنی ہے کہ جو اب یہ حقیقتیں ہمیں تسلیم کرنی ہوگی اور اسی سسٹم کے تحت ہی ہمیں تبدیلی لے کر آنی ہوگی. اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی دوسرا حل ہے نہیں. یہاں پہ بریک شامل کریں گے, بریک کے بعد یہیں سے کنٹینیو کریں گے. کیپ واچنگ. ویلکم بیک. ہمیں جوائن کیا ہے فیصل چودھری صاحب نے. پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں اور وکیل ہیں بانی پی ٹی آئی. فیصل چودھری صاحب, بہت بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. سب سے پہلے تو آپ نے اور پاکستان تحریک انصاف نے 8 فروری 2024 کے حوالے سے 1 سال مکمل ہونے پر یوم سیاہ منایا. یہ جو یوم سیاہ منایا گیا, اس کو پورے ملک میں اس طرح سے ہم ثوابی جلسے کے علاوہ کچھ دیکھ نہیں پائے ہیں. اس کی کیا ریزن رہی ہے کہ مختلف باقی جگہوں پر باقی صوبوں میں لیڈرشپ متحرک نہیں تھی؟ کیا ریزن رہی ہے؟ نہیں, اس کی ریزن جو ہے وہ سب سے بڑی تو یہ ہے کہ پنجاب میں, سندھ میں تو ویسے ماشاء اللہ لگا ہوا ہے. آپ کے کراچی کا ہمارا جو ہے وہ پروسیشن جو احتجاج ہے اس کو نہیں غور کریں. اور پنجاب کی جتنی ریاستی جبر ہے, جتنا اسٹیٹ ٹیررزم ہم فیس کر رہے ہیں, اس کے باوجود جو ہے 80% حلقوں میں لوگوں نے 90% حلقوں میں لوگ نکلے ہیں اور لوگوں نے نکل کے اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا ہے. اور ہر جگہ کے اوپر, لاہور میں عالیہ حمزہ نے اور اکاڑا میں ستار نے, احمد چٹھا نے, ان سب نے جو ہے وہ اپنا جو کام کیا ہے اس کا تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے. جی ٹھیک ہے. اچھا, یہ تو اب ایک دن تھا جو کہ آپ نے 8 فروری 2024 کے حوالے سے ایک دن کو منایا یوم سیاہ کے طور پر. اب اس سے زیادہ کیا پاکستان تحریک انصاف کی اسٹریٹجی کہیں سیاسی طور پر کیا ہے کہ 8 فروری 2024 کو لے کر کیا آپ لوگ احتجاج میں جانا چاہتے ہیں, احتجاجی سیاست کرنا چاہتے ہیں, یا پھر حکومت کے ساتھ بات چیت کے ذریعے کچھ سلوشن چاہتے ہیں؟ دیکھیں جی, اس کی جو سیاسی حکمت عملی ہے, ابھی متحدہ اپوزیشن کا الائنس جو ہے ہم اس کی طرف بڑھے ہیں اور اس میں ہماری پہلی مشاورتی میٹنگ جو ہے وہ بہت ٹھیک گئی ہے. اس میں ہم نے ایک نقطے کے اوپر تمام جماعتوں نے ایک کنسنسس کے ساتھ اعلامیہ بھی جاری کیا ہے. ہماری مزید ملاقاتیں ہوں گی. احتجاج جو ہے ہماری حکمت عملی کا ایک حصہ ضرور ہوگا, لیکن احتجاج حکمت عملی تو نہیں ہو سکتا. اس کے لیے جو ہے متحدہ اپوزیشن کو منیمم کنسنسس جو ہم بنا رہے ہیں, جو نیشنل ایجنڈا دیا ہے, ہم نے پی ٹی آئی کے کارکنان کے یا پی ٹی آئی کے جو رہنماؤں کے کیسز ہیں اس میں نہیں رکھا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نیشنل ایجنڈا کے اوپر, جس میں جمہوریت کا ریوائول ہے, رول آف لا ہے اور ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے, اس کے ساتھ میڈیا, آزاد میڈیا اور آزاد عدلیہ, یہ بڑے ضروری ایلیمنٹس ہیں جس کے اوپر تمام قوم کو اکٹھے کرنے کی ضرورت ہے. عمران خان صاحب کو جو لیٹر تھا چیف آف آرمی اسٹاف کو, وہ بھی اسی سلسلے کی کڑی تھی. اور اس میں ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو پالیسیز ہیں ان کو بھی جو ریوزٹ کیا جائے اور ایک ایسا ماحول ملک میں آئے جس سے سیاسی عدم استحکام دور ہو اور سیاسی جمود, معاشی جمود ختم ہو, اور دہشت گردی کو عوام اور فوج مل کے, تمام سیاسی پارٹیاں جو ہیں, ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جو ہے وہ بھرپور حصہ لیں. اور پاکستان کو اس مسائل سے نکالنے کا جو حل ہے وہ ہمارے نزدیک صاف شفاف انتخابات جو ہے غیر جانبدارانہ الیکشن کمیشن کے
نیچے ہو اور لوگوں کا جو مینڈیٹ ہو پھر اس پارٹی کو حکومت دی جائے. اچھا یہ تو وہ بالکل یہ ہمارا یقیناً مطمئن ہے. ہم ہر دور میں ہی سنتے ہیں صاف اور شفاف الیکشن کے بارے میں، اور آج تک پاکستان میں کوئی الیکشن نہیں ہے. یہ دس از دا ون آف ورس الیکشن. لیکن اس سے پہلے بھی جو ہوئے ہیں وہ کسی میں آر ٹی ایس بیٹھ گیا اور کوئی جو ہے وہ آر او کے ذریعے الیکشن ہو گیا، وہ سب کے اوپر الزام سب کے اوپر ہی لگے ہیں. اب یہ ہے کہ اگر آپ احتجاجی سیاست کی طرف آپ کی اس اگر الیکشن کو لے کر بھی دیکھتے ہیں تو حکومت کے اوپر تو کوئی پریشر نہیں ہے. حکومت نے تو آپ نے یوم سیاہ منایا، حکومت نے تو یوم تعمیر و ترقی منایا کہ وہ تو اب تعمیر و ترقی کی طرف ملک کو لے کر جا رہے ہیں انہوں نے 1 سال مکمل ہونے کے اوپر. تو آپ کے یوم سیاہ منانے سے یا احتجاج کرنے سے حکومت کے اوپر کوئی پریشر فیل نہیں ہو رہا ہے، اور یا شاید آپ کے کارکن اس طرح سے نکل نہیں رہے ہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ حکومت کا ایک فورسفل جو ری ایکشن آتا ہے یا ایکشن ہوتا ہے اس کی وجہ سے آپ کے جو کارکن ہیں وہ بھی شاید باہر نہیں نکلتے. نہیں دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جو سلسلہ آپ کہہ رہے ہیں وہ آپ کا تبصرہ میں اس سے ایگری اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ملک کے حکومت کے اوپر دباؤ نہیں ہے. اگر حکومت کے اوپر دباؤ نہیں ہے تو پھر سیاسی ایکٹیویٹیز کی اجازت کیوں نہیں دی جا رہی؟ ملک میں جلسہ جلوس کرنے کی اجازت کیوں نہیں دی جا رہی؟ ایک کارنر میٹنگ کی اجازت نہیں دے سکتے. آپ دیکھتے ہیں کہ چھاپے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں جب بھی تحریک انصاف احتجاج کی کال دیتی ہے. اور کل بھی ہم تو نہتے ہوتے ہیں، ہم تو کوئی جو ہے جو سوابی میں جلسہ ہوا ہے یا لاہور میں جو ہمارے احتجاج ہوئے ایک پتہ تک نہیں توڑا کسی نے. تو حکومت کے اوپر ایک دباؤ تو ہے جس کی جو یوم تعمیر و ترقی ہے یہ ہر حکومت مناتی ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو جس طرح کے ایک مسلسل طریقہ کار ہوتا ہے، ایس او پیز ہوتے ہیں ہر پارٹی کے، تو یہ عوام کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. اس وقت معاشی جمود ہے، یعنی اکانومی کی جو ہے نا سٹیگننسی ہے ملک میں، ایک پولیٹیکل عدم استحکام ہے جس کی وجہ سے انسٹیبلٹی کی وجہ سے جو ہے اکنامک اسٹیگننسی ہے ملک میں. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کہ دہشت گردی بڑھ رہی ہے تو گورنمنٹ از ویزیبلی انڈر پریشر. اور اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ کے پاس جو ڈلیوری نہیں ہو رہی، اور یہ چیزیں جو ہیں وہ آپ گورنمنٹ کے فگر جو ہیں مہنگائی بڑھنے کے وہ کم کر کے دکھا رہے ہیں، لیکن گروتھ ریٹ زیرو ہے. گروتھ ریٹ پہ آپ کی انویسٹمنٹ نہیں آ رہی ہے. اپنا جو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ ملک میں جب تک نہیں آئے گی تب تک تو کوئی معاملات آگے نہیں بڑھیں گے. جب تک آپ لوگوں کو رول آف لا نہیں دیں گے، جب تک آپ آزاد عدلیہ نہیں دیں گے، ٹیررزم سے فری ماحول نہیں دیں گے، آزاد میڈیا نہیں دیں گے اور انٹرنیٹ کی ایکسیس نہیں دیں گے، تو پھر تو ملک میں بزنس ایکٹیویٹیز نہیں ہو سکتی. بیکاز یہ تو اب دنیا میں اور لیٹسٹ جو دنیا میں دس از دا پارٹ اینڈ پارسل آف دا بزنس. تو اس کے بغیر کون ملک میں بزنس کر سکتا ہے؟ انویسٹمنٹ اس ملک میں اس سال سب سے کم آئی ہے جب، اور ہیوی جو مینوفیکچرنگ ہے اس کا 0 آ گیا ہے، اس کی کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی. کیپٹل فلائٹ پاکستان سے بہت ہے. ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق 1,30,00,000 بندہ سطح غربت سے اس سال نیچے گیا ہے. تو آپ یہ کہیں کہ اگر حکومت کو اگر دباؤ محسوس نہیں ہو رہا تو ظاہر ہے وہ عوامی حکومت نہیں ہے. اگر عوامی حکومت ہو جو کہ عوام کے ووٹوں سے آئی ہو تو پھر تو ان کو بڑا ورثم ہونا چاہیے، کیونکہ اس وقت جو ملک کے حالات ہیں وہ بالکل، آپ کے اپنے میڈیا میں کتنے لے آفس ہوئے ہیں، کتنے لوگوں نے نوکریوں سے ہاتھ دھویا ہے، تو آپ کی انڈسٹری بھی جو افیکٹ ہو رہی ہے. سو اٹ از دا پریشر از ایوری ویئر. اور گورنمنٹ جو ہے وہ اگر پوکر فیس بنا کے بیٹھی ہوئی ہے تو سون یو ول سی دیٹ دے ول ہیو ٹو. ہاں لیکن دیکھیں اگر وہ گورنمنٹ سے بات کریں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ سیاسی استحکام ایک طرف رکھ دیں، آپ معاشی استحکام کی بات کر لیں. لیکن پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ملک کو ڈیفالٹ کے اوپر چھوڑ کر گئی. ہم نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا. ڈالر جو ہے وہ سٹیبل نہیں ہو رہا تھا، ہم نے ڈالر کو سٹیبل کیا ہے. اسٹاک ایکسچینج کو ہم نے ڈبل کر دیا ہے. اور چاہے آرٹیفیشلی اس وقت آپ کو لگ رہا ہوگا کہ انٹرسٹ ریٹ بھی جو ہے وہ کم ہوا ہے.
تو اس سے مہنگائی کے اوپر بھی اثر پڑا ہے, مہنگائی میں بھی کمی آئی ہے. تو وہ تو یہ کہہ رہی ہے کہ معیشت کے ہم میئرز جو لے رہے ہیں وہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں, گو کہ ابھی ان میں بہتری کی ضرورت ہے, چاہے وہ ٹیمپریری ہے لیکن آگے چل کر اس کو لانگ ٹرم کے لیے بھی پلان کیا جائے گا. لیکن جو سیاسی لحاظ ہے, جو سیاسی عدم استحکام ہے, وہ تو پھر پی ٹی آئی کے ہاتھ میں ہے نا, اس کی تو پھر ذمہ داری آپ کے اوپر آتی ہے. دیکھیں یہ بات میں اسے ایگری اس لیے نہیں کرتا کہ یہ فنڈامنٹلی ایک غلط بات ہے. جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی معیشت آگے جا ہی نہیں سکتی. دس از تھیوریٹیکلی بھی یہ غلط بات ہے اور پریکٹیکلی بھی یہ غلط بات ہے. ایشو یہ ہے کہ جب تک آپ جو ہے پولیٹیکل استحکام آئے گا تو پھر معاشی استحکام آئے گا. یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی نے ڈیفالٹ پہ چھوڑا. پی ٹی آئی کے دور میں گروتھ ریٹ 6.2% تھا, اب وہ 0.2% کے اوپر آیا ہوا ہے. جب پی ٹی آئی گئی تو یہ آئی ایم ایف کا جو ایڈوائزرز ہیں سعید چودھری, ان کا آرٹیکل ہے ڈاؤن میں, یو کین ریڈ اٹ. پاکستان کو پی ٹی آئی کی حکومت جانے سے 22 اپریل 2022 سے اب تک $42 بلین سے زیادہ کا نقصان ہوا ہے. ایک سال میں آئی ٹی انڈسٹری کو $1.7 بلین کا نقصان ہوا ہے. سو دس از آل. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ڈالر ہم نے اسٹیبل کیا ہوا ہے, ڈالر پہ آپ مارکیٹ سے $40 زیادہ دے رہے ہیں, تو یہ اسٹیبلٹی بھی پاکستان کو کاسٹ کر رہی ہے. یہ آپ کو اور مجھے ایکچوئل ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ 240-245 پہ ہے, لیکن کیونکہ گورنمنٹ جو ہے وہ ₹40 پر ڈالر زیادہ دیتی ہے اپنے شہریوں کو, اس کی کاسٹ بیئر کرنی پڑتی ہے عام پاکستانیوں کو. ابھی انمپلائمنٹ کی حالات دیکھ لیں آپ, جو ایڈیبلز کی پرائسز کہاں پہ ہیں, پیٹرول کہاں پہ ہے, ڈالر آپ کو ملتا نہیں ہے. آپ اسٹاک ایکسچینج کی بات کر رہی ہیں, اسٹاک ایکسچینج کا ٹوٹل جو والیوم ہے وہ 2018 سے بھی کم ہے. یعنی جب پی ٹی آئی کی چھوڑی اس کا والیوم آپ کو دیکھنا ہوتا ہے. باقی 20 جو ہیں کمپنیز ہیں وہ جو کہ اسٹیبلشمنٹ رن کرتی ہے یا ان کے زیر سایہ کرتے ہیں, ان کے اسٹاک مارکیٹ میں پیسے لگانے سے یہ تھوڑا آپ کو رجحان نظر آ رہا ہے. لیکن اس سے جو اوور آل والیوم ہے اسٹاک مارکیٹ کا وہ نہیں بڑھا ہے, اور اس پہ ایک کنسنسس ہے. اچھا چلے یہ تو آپ کا پوائنٹ آف ویو ہو گیا. اس کے ساتھ ساتھ اب یہ الیکشن کو لے کر کیا ہے اب, کیونکہ الیکشن کو لے کر ٹریبیونلز بنے تھے اور ٹریبیونلز بھی پھر اس کے بعد گورنمنٹ نے امینڈمنٹ کی, اس نے کہا کہ ریٹائرڈ ججز جو ہیں وہ ٹریبیونلز میں شامل ہوں گے, تو وہ آپ لوگ اس کو چیلنج کر دیا, اب وہ سٹاپ ہو گئے. ظاہر ہے وہ ٹریبیونلز اب کوئی فیصلہ کر نہیں سکے, ابھی تک وہ ٹریبیونلز بن ہی نہیں سکے. تو اگر آپ لوگ نہیں جاتے تو وہ ٹریبیونلز فیصلہ کر لیتے کہ یہ فارم 47 کی ہے یا فارم 45 کی گورنمنٹ ہے. نہیں, آپ کی اطلاع ٹھیک نہیں ہے. یہ ٹریبیونلز جو ہیں ورک کر رہے ہیں, اور اس میں قاضی فائز عیسیٰ نے ان کو اجازت دے دی تھی. اس کے بعد ایک لیگل انجینئرنگ ہوتی ہے, ایک جوڈیشل انجینئرنگ ہوتی ہے, ایک پولیٹیکل انجینئرنگ ہوتی ہے. تو یہ حکومت تمام چیزیں کر رہی ہے. انہوں نے درمیان میں لاز بدلے, ریٹائرڈ ججز کو لا کے آئے. ہم ٹریبیونلز میں ہماری پٹیشنز پڑی ہوئی ہیں. دے آر ناٹ اسٹاپ فرام ورکنگ, دے آر الاؤڈ ٹو ورک, بٹ ابھی تک ان کا جو ٹوٹل ہے, جو ٹوٹل پرسنٹیج ہے 28% ہے. یہ پتن کی اور فیفن کی رپورٹس ہیں, اٹس ناٹ مائی فگر. سو ٹریبیونلز جو ہیں دے ہیو فیلڈ ٹو ڈیلیور, اور یہ بھی ڈیلیوری جو ہے یہ ایک جوڈیشل انجینئرنگ کا نتیجہ ہے, جس کے مقابلے میں یہ لائے اس لیے گیا کہ ریٹائرڈ ججز لگائے جائیں, پسند کے فیصلے لگائے جائیں. جب انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن ٹریبیونلز بنائے گئے لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے, تو نئی چیف جسٹس نے آ کے فار دا ریزنز بیسٹ نون ٹو ہر, انہوں نے اس کو جو ہے وہ ریٹائرڈ ٹریبیونلز پہ اور پسند کے ٹریبیونلز اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹرانسفر کر دیا گیا. سو دس از واٹ آئی کین سی فرام یور انالیسز, that from all four corners you are trying to blame PTI. PTI has been suffering. ہم نے جو اس وقت اسٹیٹ آپریشن یا ہم نے دیکھا ہے, اب وہ کسی جماعت نے 1971 کے بعد, عوامی لیگ کے بعد صرف ہم نے فیس کیا ہے. ہمارے لوگ شہید ہوئے ہیں, ہمارے لوگوں نے گولیاں کھائی ہیں, اور ہم نہتے اور انپرووکڈ لوگ تھے جن کو اسٹیٹ نے جو ہے وہ نشانہ بنایا ہے, اور ہم اس لیے جوڈیشل کمیشن کی مانگ کر رہے ہیں. پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو ہے وہ 1.5 سال سے اندر ہے, 20 مہینوں سے اندر ہے, 20 مہینوں سے وہ اندر ہے. اس کے باوجود جو ہے
حکومت جو ہے ڈیلیور نہیں کر پا رہی. حکومت کو تو کوئی چیلنج پولیٹیکلی اس وقت ہے ہی نہیں, لیکن عمران خان جیل کے اندر سے بیٹھے ہوئے ان کو چیلنج کر دیتے ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عمران خان کا نظریہ, عمران خان کا پولیٹیکل جو نعرہ ہے وہ کتنا پاپولر ہے. اور عوام جو ہے یہاں پہ جو عمران آپ نے کہا کہ جیل کے اندر سے اگر گورنمنٹ اتنی خوفزدہ ہے, تو ظاہر ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کو رہا کیا جائے یا پھر ہاؤس اریسٹ یا کہ یہ مختلف آپشنز جو پہلے بھی ڈیل کی صورت میں ہوئی, تو پھر تو اگر تو وہ اس صورت میں اگر ایسا کچھ طے ہو جاتا ہے تو وہ تو اور زیادہ خطرناک ہو جائیں گے, یہ حکومت تو چل ہی نہیں سکے گی پھر. ظاہر ہے جی, جو حکومت لوگوں کا مینڈیٹ لے کے نہیں آئی ہے, جس حکومت کے پاس ووٹس نہیں ہے, قوم کا مینڈیٹ نہیں ہے, تو وہ کس طرح سے اس کو چلنا چاہیے. یہ تو جمہوریت کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہے. ہمارا جو سب سے بڑا اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے مائنورٹی کی گورنمنٹ کو میجورٹی کی گورنمنٹ کے اوپر فارم 47 کا الیکشن فراڈ کر کے امپوز کیا ہے. سو ہمارا تو سب سے بڑا اعتراض ہی یہ ہے کہ جو طاقتور حلقے ہیں اسٹیبلشمنٹ نے دو ان پارٹیز کے اوپر جن کے پاس منی لانڈرنگ اور کرپشن کے بڑے سیریس ایلیگیشنز ہیں, اور وہ صرف پاکستان میں نہیں دنیا بھر سے یہ ایلیگیشنز ان کے اوپر لگائے گئے ہیں, and they fail to justify their means. آپ ان کے ساتھ مل کے لوگوں کی جو نفرت ہے اس وقت, یا لوگوں کے اور اداروں کے درمیان جو خلیج بڑھتی جا رہی ہے, اس میں سب سے زیادہ رول تو ان دو پارٹیز کا ہے, جو کہ اپنے اقتدار کے لیے, اپنی حکومت کے لیے فوج کو جو ہے وہ بدنامی کا باعث بھی بن رہی ہے فوج کے لیے, اور فوج کو جو ہے وہ انہوں نے ٹارگٹ بھی بنا عوام کے سامنے کر دیا. اور اچھا, یہ ایک ڈیفرنٹ چینج آیا ہے, ہم نے دیکھا ہے فیصل چودھری صاحب کہ ابھی پہلے کچھ اور سٹانس تھا, گو کہ بانی پی ٹی آئی کہتے تھے کہ یہ فوج ہماری ہے, ہماری سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے, لیکن سربراہ کے حوالے سے ان کا ڈیفرنٹ ایک پوائنٹ آف ویو تھا. اب کیونکہ انہوں نے آرمی چیف کو خط لکھا ہے, پہلا ایک خط لکھا پھر دوسرا لکھا, اس حوالے سے تصدیق تردید تو نہیں آئی, لیکن ذرائع سے آیا کہ ایسا کوئی خط ہے نہیں ہمارے پاس, یہ نہ کوئی ہمیں ملا ہے. تو آپ بتا سکتے ہیں کہ اس خط میں ضرورت کیوں پیش آئی بانی پی ٹی آئی کو کہ وہ خط لکھیں, اور اس میں کیا ریکویسٹ کی گئی ہے, مطالبہ کیا گیا ہے, کیا نیگوسیشن کا کہا گیا ہے؟ نہیں, عمران خان نے فارمر پرائم منسٹر کو 6 کور ایشوز کی طرف اشارہ کیا تھا, جو کہ اس وقت عوام اور فوج کے درمیان جو رفٹ ہے یا ایک خلیج بڑھتی ہوئی اس کا باعث ہے. اس میں الیکشن ریگنگ ہے, 26 فیملی ترمیم ہے, اس میں پیکا لاز ہیں جو آپ کے لیے بھی آواز ہم اٹھا رہے ہیں, اس کے علاوہ جو ہے وہ ٹیررزم ہے, معاشی عدم استحکام ہے, اور تمام اداروں کو پی ٹی آئی کو کرش کرنے پہ لگایا ہوا ہے. تو یہ 6 پوائنٹ ہیں جن پہ پالیسیز کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے. اور ظاہر ہے ہمارے ملک میں فٹ پرنٹ اسٹیبلشمنٹ کا بہت ڈیپ ہے پالیٹکس پہ, مطلب پرنسپلی تو one cannot agree with the political role of establishment, but obviously establishment نے ہمیشہ وہ رول رکھا ہے اپنے لیے, اور جس کی وجہ سے یہ پرابلمز آتی ہیں. کوئی بھی حکومت جو ہے وہ اسی وجہ سے کام نہیں کر پا رہی, اس لیے ہم نے متحدہ اپوزیشن کا جو ہے نا وہ کیا ہے. عمران خان صاحب کو ضرورت جو ہے اس لیے ہے کہ وہ پاکستان کے مسائل ہیں, پاکستان جو ہے وہ اس وقت شدید مشکلات میں ہے, اور یہ وہ ریزنز ہیں جس کی وجہ جن کو ایڈریس کیے بغیر پاکستان ان مشکلات سے باہر نہیں نکل سکتا. سو یہ وہ کور ایشوز ہیں جن کے اوپر بات کرنا ضروری ہے. پہلا خط جو تھا, پہلا جو لیٹر تھا اس کے اوپر تو کوئی اس کا تو انکار ہو گیا. اب دوسرے لیٹر کے بارے میں کیا آپ کنفرم کر سکتے ہیں؟ دوسرا لیٹر بھی جی پبلک لیٹر ہے, جس طرح سے پہلا لیٹر آیا ٹویٹر کے اوپر, آج کل ڈیجیٹل اپنا وہی لیٹر دوسرا بھی رہا. عمران خان صاحب نے اپنی تمام پوزیشن دوبارہ دہرائی ہے, اور اسٹیبلشمنٹ سے. اچھا, یہ جو لیٹر ایڈریس کیا گیا ہے فیصل صاحب, یہ جو لیٹر ایڈریس کیا گیا ہے یہ ٹویٹر پر کیا گیا ہے یا ان ریٹن جی جو ٹویٹر پہ آیا جی وہ اوپن لیٹر ہے فار آل پبلک, اور ایڈریس کرنے کی بات وہ آرمی چیف کو ایڈریس ضرور ہے, لیکن اٹ فار دا پبلک کنزمپشن اوپن لیٹر ہے, یہ کوئی سیکرٹ لیٹر نہیں. پیغام جہاں پہ پہنچنا تھا وہاں پہ پہنچ بھی گیا, اور وہاں سے ذرائع کے ذریعے میسج بھی آ گیا. So it's over now. My question is also over now. Thank you very much فیصل چودھری صاحب. یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد واپس آئیں گے, یہیں سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. Keep watching. ویلکم بیک. ہمیں جوائن کیا ہے سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب نے, جے یو آئی فے سے ان کا تعلق ہے. سینیٹر صاحب بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ 8 فروری کو آپ نے جے یو آئی فے نے کس طرح سے منایا
یوم سیاہ یا یوم تعمیر و ترقی کے طور پر؟ کیونکہ جے یو آئی فے بھی، میں اس لیے یہ کوشچن کری ہوں کہ جے یو آئی فے بھی یہ سمجھتی ہے کہ کے پی کے میں دھاندلی ہوئی ہے. نہ صرف کے پی کے میں دھاندلی ہوئی ہے بلکہ پورے پاکستان میں دھاندلی ہوئی ہے. دھاندلی کرنے والے ایک ہی تھے اور ان کا انتظام تھا. ہم نے اس کو کوئی تعمیر و ترقی کے حوالے سے نہیں منایا، نہ پاکستان کے عوام نے منایا. یہ صرف تعمیر و ترقی جو ہے وہ اخباروں کے ایک پورے پیج کے اوپر تھی، کاغذ کالے کیے ہوئے تھے. اس کے علاوہ تعمیر و ترقی تو پاکستان میں کسی کو نظر نہیں آئی. بہرحال ہم نے اپنے طور پہ اس کو کنڈیم کیا. اپنے اجتماعات جہاں پہ تھے، مولانا صاحب نے خود بھی جو ہے میڈیا ٹاک کی ہے اس حوالے سے، باقی جو لیڈرشپ ہے وہ بھی اس حوالے سے بات کرتے رہے اور ہم سب نے اس کو کنڈیم کیا. رائٹ. اچھا کامران مرتضیٰ صاحب، ابھی شہباز شریف صاحب سے بھی، وزیر اعظم صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہے مولانا صاحب کی. مولانا صاحب حکومت کے بھی ساتھ ظاہر ہے کہ ان کے پہلے سے اچھے ریلیشن شپ، ورکنگ ریلیشن شپ بھی رہے ہیں، چاہے وہ پی ایم ایل این ہے یا پھر پاکستان پیپلز پارٹی ہے. اب پی ٹی آئی کے ساتھ بھی یہ ایک اب ریلیشن شپ بن گیا تھا الائنس کے طور پہ. اب آپ ابھی کیا ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ گورنمنٹ سائڈ پر ہیں یا نیوٹرل ہیں یا اپوزیشن میں ہیں؟ الائنس بن نہیں گیا، بننے کے ایک عمل شروع ہوا ہے. یہ دیکھتے ہیں کہ بن پائے گا یا نہیں پائے گا. بہرحال ہم اپوزیشن میں تھے، اپوزیشن میں ہیں، اور جب تک یہ سسٹم رہے گا ہم اپوزیشن میں ہی رہیں گے. جی رائٹ. وزیر اعظم صاحب سے ملاقات ہوئی ہے مولانا صاحب کی، تو اس میں کیا بات چیت ہوئی ہے؟ کیا وزیر اعظم صاحب نے یہ ریکویسٹ کی ہے یا انہوں نے یہ بات چیت کی ہے کہ آپ پی ٹی آئی کے ساتھ الائنس میں نہ جائیں، ہمارے ساتھ آئیں؟ کوئی اس طرح کی کوئی آفر کی ہے؟ ہے کہ وزیر اعظم صاحب کے ساتھ مولانا صاحب کے اپنے دوستانہ تعلقات تو یقیناً موجود ہیں. ایک سماجی تعلق، سماجی رشتہ ان کا موجود ہے، اور سماجی رشتے کے تحت اکثر نون کے دوست یا ایون میاں صاحبان بھی جو ہے مولانا صاحب سے رابطہ رکھتے ہیں. پی ٹی آئی سے ابھی ہمارا ورکنگ ریلیشن شپ بنا ہے، نیا بنا ہے، اور وہ جو تلخیاں تھیں وہ تلخیاں ہم ساری پیچھے چھوڑ آئے ہیں. چھوٹا موٹا فائر ابھی بھی ہو جاتا ہے، مگر اس کے باوجود جو ہے نا ہم ان سے تعلقات بہتر بنا رہے ہیں اور ورکنگ ریلیشن شپ میں آ گئے ہیں. تو وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ ایک سماجی اس میں آئے تھے، عیادت کے لیے آئے تھے. مولانا پچھلے دنوں ان کی طبیعت کچھ ناساز تھی، تو اس حوالے سے پھول لے کے آئے تھے، اور یہی بات ہوئی کہ تاخیر ہوئی ہے، مگر وجہ ان کی مصروفیت تھی. اور یہ ان کا حق تو میرا خیال ہے کہ نہیں بنتا کہ وہ کسی کو کہیں کہ آپ فلاں پارٹی کے ساتھ الائنس میں جائیں یا فلاں پارٹی کے ساتھ نہ رہیں. یہ تو وہ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں، یا وہ یہ لیکن آفر بھی تو کر سکتے ہیں نا، آفر بھی تو کر سکتے ہیں. سن تو لیں نا، سن تو لیں. ہاں، یہ ان کا وہ ہو سکتا ہے کہ یہ وہ کہیں کہ جی آپ آئیں حکومت میں آ کے حکومت میں آ جائیں گے، حکومت کے ساتھ تعاون کریں، مگر جو ہے نا یہ کہ فلاں اپوزیشن نہ کریں، فلاں جگہ الائنس نہ بنائیے، ان کا حق نہیں ہے. اور یہ آفر جو ہے نا وہ میرے علم کے مطابق کوئی ایسی آفر نہیں ہے. وہ کہ اس سے پہلے جو ہے نا ان کی خواہش ضرور تھی کہ ہم اکٹھے چلیں، مگر ہم اکٹھا اس سسٹم کے تحت نہیں چلنا چاہتے جو دھاندلی زدہ ہے. اچھا رائٹ. آپ نے جیسے کہا کہ الائنس ابھی بننے کی ابھی یہ کوشش میں ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے جے یو آئی فے کے ساتھ اب روابط ہے، اور جو پہلے تلخیاں تھیں اب وہ نہیں ہیں. کے پی کے گورنمنٹ کے اوپر آپ دھاندلی کا آپ کو شکوہ ہے، تو آپ کے پی کے گورنمنٹ کو ایکسیپٹ کر چکے ہیں. اب جو نیا ورکنگ ریلیشن شپ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کس طرح سے آپ چلنا چاہتے ہیں؟ کیا ان کی مختلف احتجاجی تحریکوں میں شامل بھی ہوں گے، یا صرف اور صرف ایز اے اپوزیشن ان کے ساتھ ہیں لیکن ان کی تحریک ایک الگ ہے؟ ایسا ہے کہ ہم کے پی کے گورنمنٹ کو ایکسیپٹ نہیں کر چکے. جیسے ہم جو ہے وفاق میں جو ہے مسلم لیگ نون کی حکومت کو نہیں مانتے، پیپلز پارٹی کی حکومت کو نہیں مانتے، اس کو دھاندلی زدہ سمجھتے ہیں، اسی طرح خیبر پختونخوا میں اور باقی صوبوں میں بھی ہم حکومتوں کو دھاندلی زدہ سمجھتے ہیں، اور ایک انتظام سمجھتے ہیں جو انتظام کسی اور نے کیا ہوا ہے، اور اس کو ہم تسلیم نہیں کرتے. باوجود یہ کہ ہم پارلیمان میں بیٹھے ہوئے ہیں، مگر وہ فورم صرف اس لیے ہم نے رکھا ہوا ہے کہ ہم اس فورم سے اپنی آواز جو ہے وہ بلند کرتے ہیں.
باقی آپ نے کہا کہ جی ہم کس کے ساتھ چلیں گے، ہم الگ سے پارٹی ہیں، جے یو اب ایک پارٹی ہے، سیاسی پارٹی ہے، اس کا اپنا قد ہے، اپنا کاٹ ہے، وہ کسی کی انگلی پکڑ کے نہیں چلتی، نہ کسی کی انگلی چھوڑتی ہے. ہم سب جماعتوں کے ساتھ روابط رکھتے ہیں، ہم اپوزیشن میں ہیں، اپوزیشن کے اندر جو ہے نا وہ ہم موجود رہیں گے. کسی کی احتجاج میں شریک ہوں یا نہ ہو، یہ بات جو ہے یہ پری میچور ہے، اس کا ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا. اچھا، الائنس جو یہ بن سکتا ہے وہ کن بنیادوں پر بن سکتا ہے؟ جے یو آئی فے کیا اس الائنس کی اس کے اوپر مقاصد کیا رکھتی ہے؟ دیکھیے یہ ان سے پوچھیے جو الائنس بنانا چاہ رہے ہیں کہ وہ مقاصد الائنس کا کیا رکھتے ہیں. ہمیں تو ایک انہوں نے اس سٹیج پہ آ کے وہ ایک الائنس کی بات کرتے ہیں کہ اکٹھے ہو کے چلیں، مگر اس سے پہلے ایک سال جب گزر گیا، 8 فروری سے آج 9 فروری ہو گیا ہے، اس ایک سال میں تو دونوں ایوانوں میں کوئی متحدہ اپوزیشن وجود میں نہیں آ سکی، اور اسی طرح سے متحدہ اپوزیشن جو ہے یہاں پہ ایوانوں سے باہر بھی وجود میں نہیں آ سکی. ایک الائنس پہلے بنا تھا، وہ آج بھی قائم ہے، اس میں تحفظ دستور کے نام پہ. اس کو بناتے ہوئے بھی جے یو آئی سے نہ پوچھا گیا تھا، نہ کبھی ان کے ساتھ کوئی کنسلٹیشن ہوئی تھی. اب کنسلٹیشن کا پروسیس شروع ہوا ہے، مگر یہ اب تک ہم کو اس کے خد و خال واضح نہیں ہوئے. آیا وہ اسی الائنس کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں، کوئی نیا اپنا الائنس بنانا چاہتے ہیں، اس کے خد و خال کیا ہوں گے، اس کا پروگرام کیا ہوگا، اس کا نظم کیا ہوگا، اس کی شکل شباہت کیا ہوگی، یہ سب چیزیں جو ہے نا وہ ابھی تک سرفس ہونی ہے. اور اس کے بعد پھر اگر یہ بات طے ہو جاتی ہے کہ کوئی الائنس بنے جس میں جے یو آئی پارٹ ہو، پھر ہم چاہیں گے کہ اس کی ڈاکومنٹیشن ہو، اس کو کاغذ پہ لایا جائے، ایک چارٹر جو ہے وہ تحریری شکل میں ہو. پھر اس کے ساتھ ایک چیز اور واضح کرنی ہوگی کہ کیا اس الائنس میں رہتے ہوئے کوئی پارٹی کہیں پہ مذاکرات کر سکتی ہے، نہیں کر سکتی. ہم اگر چاہیں کسی سے بیک ڈور سے ملاقات کریں اور یا سامنے سے ملاقات کریں، کیا آیا جو ہے یہ پرمیزیبل ہوگا اس الائنس کے اندر رہتے ہوئے. یہ ساری چیزیں جو ہے نا ڈیسائیڈ ہونی ہے. جب تک یہ ڈیسائیڈ نہیں ہوگی اس وقت تک یہ بات نہیں کہی جا سکتی کہ الائنس کیا شکل اختیار کرے گا، کون کون اس میں شامل ہو. رائٹ، ابھی آپ نے مذاکرات کی بات کی ہے. پہلے حکومت کے ساتھ پی ٹی آئی کے مذاکرات شروع ہوئے تھے، پھر وہ 3 راؤنڈ ہوئے اور پھر پی ٹی آئی نے خود سے ختم کر دیے. اب پرائم منسٹر پی ٹی آئی کے بانی نے 2 خط لکھے ہیں اور وہ لکھے ہیں آرمی چیف کے نام. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے کیا مقصد کیا ہے پی ٹی آئی کا؟ آپ یہ براہ راست کوئی ڈیل کرنا چاہتے ہیں؟ ایسا ہے کہ یہ پی ٹی آئی اس وقت ہمارے ساتھ کسی اتحاد میں شامل نہیں ہے، تو یہ ان کا حق ہے، وہ جس طرح سے چاہے، وہ الگ پارٹی ہیں، جس طرح سے چاہے وہ کرے. ہم کو اس بات سے کوئی وہ نہیں ہے کہ وہ کہیں رابطے رکھتے ہیں یا کہیں رابطے منقطع کرتے ہیں. مگر جب کوئی اگر الائنس بن گیا، فرض کر لیجئے، اور اس الائنس میں جے یو آئی شامل ہوئی، تو پھر ہم اس وقت جو ہے نا اس وقت کے حوالے سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ معاملات واضح ہوں کہ اس کے بعد بھی یہ اس طرح سے تسلسل رہے گا کہ کوئی پارٹی جو ہے وہ اپنے طور پہ مذاکرات کر سکے، کوئی اپنے پارٹی اپنے طور پہ خطوط لکھ سکے. یہ ساری باتیں طے ہونا اب باقی ہیں. جب اگر اس کو پازیٹیولی یہ طے ہو جاتی ہیں تو یہ بات امکانات میں ہے کہ کوئی الائنس بن جائے. اگر نہیں ہوتی تو پھر اس کا امکان بھی ہے کہ الائنس جو ہے نا کوئی شکل اختیار نہ کر پائے. رائٹ، کامران صاحب، جے یو آئی فے اپنی سطح پر اس وقت ایز اے اپوزیشن کیا اس کا اپنے مقاصد کیا ہے، اس کی اپنی اسٹریٹجی ایز اے اپوزیشن کیا ہے، وہ کس طرح سے چلنا چاہ رہی ہے؟ ظاہر ہے کہ ایز اے اپوزیشن خود بھی آپ حکومت کے ساتھ، حکومت سے الگ ہو کر حکومت کے خلاف کوئی تحریک، یا جیسے کہ الیکشن کو نہ ماننا، فارم 47 والی حکومت، کچھ ڈیمانڈز اپنی بھی ہوتی ہیں. تو ایز اے اپوزیشن آپ کی اپنی، جے یو آئی فے کی اپنی کیا ڈیمانڈز ہیں، اپنے کیا آبجیکٹیوز ہیں، اپنی کیا اسٹریٹجی ہے؟ ایسا ہے کہ جس وقت جے یو آئی حکومت میں بھی تھی، پی ڈی ایم کی جو وہ دور تھا 16 مہینے کا، تو بھی جہاں پہ غلط بات ہوتی تھی، جہاں پہ قانون سازی میں کوئی غلطی ہوتی تھی تو ہم اس کی نشاندہی کرتے تھے. جے یو آئی اس طرح سے کنسیڈ نہیں کرتی تھی، ایون حکومت میں بیٹھے ہونے کے باوجود بھی.
وہ اگر آپ کو یاد ہے تو ہر اس جگہ پہ جہاں پہ مستند قانون سازی ہوئی JUI کا اعتراض اس میں شامل رہا. اب بھی جہاں پہ بھی کوئی ایسی چیز غلط ہوتی ہے، آپ کا ایون پیکا ایکٹ دیکھ لیجئے، اس میں JUI اپنا کردار ادا کرتی رہی ہے، اور جہاں جہاں پہ غلط بات ہوئی ہے JUI نے اپوزیشن کے طور پہ اپنا کردار ادا کیا ہے. مگر یہ کردار جو ہے وہ ظاہر ہے ہم تنہا اختیار کرتے ہیں، کیونکہ کوئی ایسی جائنٹ حکمت عملی جو ہے وہ موجود نہیں ہے پارلیمان کے دونوں ایوانوں میں. تو جو ہم جس حد تک آگے بڑھ سکتے ہیں ہم آگے بڑھتے ہیں، مگر اس وقت تک ابھی تک احتجاج کا فیصلہ نہیں ہوا. ہو سکتا ہے کل کہ احتجاج کا کسی بات پہ کوئی فیصلہ ہو جائے، مگر آج تک کل تک کی صورتحال یہ ہے کہ کسی احتجاج کا فیصلہ نہیں ہے. اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم کسی احتجاج میں شامل ہو جائیں گے تو وہ اس وقت تک ایسا ممکن نہیں ہے جب تک پارٹی کے ادارے یہ فیصلہ نہیں کر دیتے، اور پارٹی کے اداروں کی طرف سے گو ہیڈ ملنے کے بعد ہی ایسا ممکن ہو سکتا ہے. اچھا کامران مرتضیٰ صاحب، جیسے کہ ظاہر ہے کہ آپ بھی ان الیکشن کو شفاف نہیں مانتے، اور JUI فے کیا سمجھتی ہے کہ عام انتخابات بہت جلد ہو جانے چاہیے، یہ ضرورت محسوس کرتی ہے، یا اس سسٹم کو چلنا چاہیے؟ ظاہر ہے 1 سال میں تو آپ نے یہ سارا بھانپ لیا ہوگا، انالیسس بھی کر لیا ہوگا، سیاسی طور پہ فیصلہ بھی کر لیا ہوگا. تو JUI فے کا شارٹلی بتائیے گا کہ کیا اس پر کیا سٹانس ہے؟ JUI 2 چیزیں چاہتی ہے، اور اس کے اوپر وہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ. ایک یہ کہ فیئر اور فری الیکشن کا ایک میکنزم بنایا جائے، اور جو لوگ اس کو لے اٹھتے ہیں الیکشن کے نتائج کو، اس سے ان کو تائب ہونا پڑے گا. اور دوسرا، چونکہ اس وقت حکومت کے پاس جینون مینڈیٹ نہیں ہے، ان کو سٹیپ ڈاؤن ہونا چاہیے. تھینک یو ویری مچ سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب اپنے وقت کے لیے. ناظرین، دیٹس آل. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.